वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल-हादी प्रोग्राम में रिश्तेदारों से मुताल्लिक़ आयात पर हमारा कलाम चल रहा था और अब हम सूरह तौबा की, मैंने पिछले प्रोग्राम में सूरह तौबा की आयत नंबर 23 से आपकी खिदमत में चंद चीज़ें अर्ज़ की थी कि इसमें हमारा मौजू अभी ये चल रहा था कि रिश्तेदारियाँ कायम करना, रिश्तेदारियाँ निभाना अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा महबूब है, जैसे इस पर हमने काफ़ी कलाम किया। लेकिन जब मामला ऐसा आ जाए कि एक तरफ रिश्तेदारी कुछ हुकूक का तकाज़ा कर रही हो और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला या उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मज़हब इस्लाम का हक़ आ जाए, तो फिर हमें अल्लाह ताला उसके रसूल के हक़ को फ़ौक़ियत देनी होगी और अपने रिश्तेदारों का लिहाज नहीं करना होगा, ये ज़रूरी है। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो और अक्सर ऐसा होता भी है हमारे इस मुआशरे में भी कि जी क्या करें जी, रिश्तेदारी भी तो निभानी पड़ती है जी, क्या करें, उनसे ताल्लुक़ात बिगाड़ नहीं सकते हैं और उसमें फिर हम ना अल्लाह के हक़ को देखते हैं, ना रसूल के हक़ को देखते हैं, ना मज़हब इस्लाम की कोई इज़्ज़त और वक़्त हमारी निगाहों में रहती है। और इसी रिश्तेदारियाँ निभाने के अंदर और वो भी मतलब एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि हमारे यहाँ रिश्तेदारियाँ जो निभाई जा रही हैं उसमें भी ज़ाती मफादात, ज़ाती मकासिद और दुनियावी फ़ायदे मलहूज़ होते हैं। वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए कोई नहीं कर रहा होता। अक्सर ऐसा ही होता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होती बल्कि बस दुनिया के लिए हैं। ऐसी सूरत में फिर अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ की कोताही की बिना पर ऐसा शख्स काबिल गिरफ़्त करार पाता है। इसलिए याद रखें, ये सिहाह सित्ता की रिवायात में मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तकदीर के मुनकिर मेरी उम्मत के मजूस हैं। यानी सरकार ने तकदीर का इनकार करने वालों को अपनी उम्मत का मजूसी करार दिया और फिर साथ में इरशाद फरमाया कि अगर ये लोग बीमार हो जाएं तो तुम इनकी इयादत ना करो, अगर मर जाएं तो इनके जनाज़ों में शिरकत ना करो। तो ये गोया कि ये कोई माज़अल्लाह बाज़ लोग कहते हैं कि ये देखें जी मज़हब तो मिलाने के लिए आया है और बहरहाल अगर कोई तकदीर को बुरा कह रहा है, अल्लाह ताला के बारे में कह रहा है, रसूल के बारे में कह रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। हमारा इस्लाम तो कहता है जी मिल कर रहे, तो आपका ख्याल गलत है। हमारा इस्लाम उससे मिलने का कहता है कि जो अल्लाह ताला उसके रसूल के हक़ में इस तरह की किसी कोताही का मुर्तकिब नहीं हो रहा। वरना जैसे हमने आपको हदीस सुना दी और आयत भी पिछली दफ़ा बयान की, दोबारा अर्ज़ कर दूँगा कि ऐसे शख्स के जो अल्लाह ताला उसके रसूल के हक़ में कोताही का मुर्तकिब हो रहा हो, उसके तो फिर बायकॉट करने का हुक्म है, उससे तो दोस्ती करना ही गुनाह है, उसके साथ रिश्तेदारी निभाना गुनाह है। और फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मैदान महशर हमारे सामने होगा। अगर हम अल्लाह उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की परवाह ना करें तो फिर बरोज़ क़यामत यही रिश्तेदार जिनके लिए हमने अल्लाह को भी नाराज़ किया, उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ किया, इस्लाम की परवाह ना की, ये रिश्तेदार वहाँ पर काम नहीं आएंगे। देखिए, मैं एक आयत आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये सूरह मुम्तहिना की आयत है, आयत नंबर है 3। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामा, कि हरगिज़ ना नफ़ा देंगे तुम्हें तुम्हारी रिश्तेदारियाँ, तुम्हारे रिश्ते, और ना तुम्हारी औलाद, यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज़, यफ़सिलु बैनकुम, तुम्हें उनसे अलहदा कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उनसे जुदा कर देगा। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को मुलाहज़ा फरमा रहा है। गोया कि देखें, इसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया, ये उन्हीं लोगों के लिए है कि जो ऐसे उनकी औलाद हो या ऐसे रिश्तेदार हों कि जो ईमान लेकर नहीं आए, काफिर हैं, तो ये फिर वहाँ पर ये कोई काम नहीं देंगे और अल्लाह ताला बल्कि इनसे जुदा कर देगा। ऐसी अगर खुदा न खास्ता किसी के अल्लाह ताला ने बदअक़ीदगी की वजह से वहाँ पे गिरफ़्त फरमाई तो फिर हमें उनसे जुदा कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। तो जिन्होंने हमसे दूर ही होना है और बरोज़ क़यामत उनका साथ रहना बल्कि हो सकता है हमारे लिए नुकसान का बाइस बन जाए, तो उनसे फिर ज़िंदगी के अंदर भी दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमसे कसीर लोग क्वेश्चंस करते हैं, आप भी सुनते रहते होंगे अहकाम शरीयत वग़ैरह में, जैसे हमारे प्रोग्राम में, कि मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र एक दूसरे से निकाह करें या ना करें। उसमें हम यही प्यार मोहब्बत से समझाते हैं कि अगर आप एक मखसूस किसी मकतब फ़िक्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो बेहतर यह है कि उसी में शादी करने की कोशिश करें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा होता है और इसी तरह की आज़माइशें और इम्तिहानात सामने आ जाते हैं
کہ جن کو انسان کبھی کبھار پورا نہیں کر پاتا۔ چنانچہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، تم اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو نہ بناؤ اولیاء، اپنا دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر پر ایمان پر کفر کو پسند کریں، یعنی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، تو پھر ان کو دوست مت بناؤ۔ کس کو؟ اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بھائیوں کو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جس عمل پر ایک ایمان والے کو ظالم قرار دے، دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو اس قسم کی دوستیوں کی بنا پر ظالم قرار دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل حرام ہے، گناہ ہے بہت بڑا، کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ظالم قرار دے رہا ہے۔ یہ گویا کہ ایک وعید ہے، اور جس عمل پر کوئی وعید بیان کر دی جائے، جس عمل پر اس طرح سختی اور شدت کے الفاظ ذکر کیے جائیں، وہ فقہا کے نزدیک گناہ کبیرہ ہوتا ہے، کم از کم گناہ کبیرہ۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ کوئی شخص ہے جو کفریات بکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم جنت دوزخ کو نہیں مانتے، ہمارے اندر کوئی نہیں ہے جنت دوزخ آخرت تقدیر کا، میں نہیں مانتا ہوں تقدیر کو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی اس طرح جنت کا، دوزخ کا، آخرت کا، تقدیر کا انکار کرے جو نصوص قطعیہ سے جن کا ثبوت ہے، تو وہ مرتد ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کی تائید بھی کر بیٹھتا ہے غلطی سے، اور اگر تائید کر بیٹھے اور ہم نے معاذ اللہ اس کو یہ کہہ دیا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تو پھر اپنا بھی ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے فقہا نے منع فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات یہی ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہا جائے کہ جو اس طرح کے برے سوچ کے، برے عقائد کے مالک ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ لیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ اس صورت میں کہ جب آپ اس کو غلط سمجھ کے بھی اس کی صحبت میں رہے، اور اگر خدا نہ خواستہ صحیح سمجھ کر رہیں گے تو پھر یہ گناہ کبیرہ نہیں، پھر تو کفر بن جائے گا۔ اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا انکار صراحتاً کفر ہوتا ہے، اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے، جیسے جنت کا انکار ہے، دوزخ کا انکار ہے، کیونکہ یہ قرآن کی کثیر آیات سے ثابت ہیں۔ اور یہ جنت دوزخ کا انکار گویا کہ ان تمام آیات کا انکار ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح تقدیر کا منکر، خود سرکار نے فرمایا کہ میرے امت کے مجوس ہیں، وہ کافر ہوگا۔ اسی طرح آخرت کوئی نہ مانے کہ میں نہیں مانتا ہوں جی، یہ آخرت تو بس اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے اس لیے بیان کر دی ہے آخرت کا تصور تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں ڈر کی وجہ سے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آخرت کے حقیقی وجود کا انکار کر کے ایک تصوراتی وجود بس تسلیم کیا گیا، یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا گناہ کبیرہ، یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم انہیں غلط سمجھ رہے ہوں، اور اگر صحیح سمجھ کے کریں گے تو پھر تو خود ہم بھی معاذ اللہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ اور اگلی آیت جو ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلی دفعہ بیان کر چکے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کم تھا تو میں اس پہ کلام نہیں کر سکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور دیکھیں دنیا تو ہے ہی امتحان گاہ، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق پیپر حل کرے گا وہی پاسنگ مارکس لے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا بلکہ اپنے پاس سے ٹھوکر ٹھاکے لگائی تو فیل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس میں ایک امتحان اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف تمام مخلوق ہو جائے، تمام تمہاری محبوب اشیاء ہو جائیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہوں اور اسلام کا معاملہ ہو، تو پھر ابھی تمہارے لیے امتحان ہے، ادھر جاؤ گے تو ہلاک ہوگے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم اور اسلام کا ساتھ دو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور فلاح پا جاؤ گے۔ اور یہ بہت بڑا امتحان ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری عورتیں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے، و تجارت
تخشون کسادہا، اور ایسی تمہاری وہ تجارت جس میں تمہیں نقصان کا خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے، یعنی اتنی محبوب ہوتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس میں نقصان ہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور ایسے مکانات جن کو تم محبوب رکھتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد یہ لڑنے سے، فتربصوا، تو تم پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یعنی عذاب تم پہ مسلط کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو راستہ یا ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص، یہ ایک امتحان ہے، اب ہوا تو یہ ہے، دیکھیں اس میں تھوڑا سا پس منظر عرض کر دیتا ہوں کہ جب ہجرت کا حکم دے دیا گیا کہ مکے سے ہجرت کریں، تو یہ صحابہ کرام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور بہت ہی بڑی قربانی کا وقت تھا۔ وہ علاقہ مکۃ المکرمہ جہاں بچپن سے لے کر بڑے ہوئے تھے، ادھر کی گلیاں، پھر اس میں کاروبار، پھر اس میں خوبصورت مکانات بنے ہوئے ہیں، پھر باغات ہیں، ان میں پھلوں کے درخت ہیں، بیویاں ہیں، وہاں بچے ہیں، پورے خاندان والے ہیں اور برادری ہے پوری، اس کو چھوڑ کر اب سرکار فرما رہے ہجرت کر جاؤ۔ بھئی کہاں ہجرت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل جانا ہے، مدینہ منورہ پہنچنا ہے۔ بعض تو ذو ہجرتین تھے کہ پہلے حبشہ ہجرت کی، پھر وہاں سے مدینہ، بعضوں نے سیدھے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی ہے۔ تو اب غور کر لیں کہ یہ کس قدر بڑی آزمائش تھی کہ اگر یہاں سب نعمتیں ہیں تو اب جس جگہ جا رہے ہیں وہاں پر کیا ہوگا، ہمارے لیے رہنے کے مکانات ہوں گے نہیں ہوں گے، کاروبار کا کیا ہوگا، کس طرح گزارا کریں گے، یہ تمام چیزیں خدشات اپنے مقام پر، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان پر قربان جائیے کہ واقعی اگر قربانی دیکھنی ہے تو صحابہ کرام کی دیکھیں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی دین کے لیے کام کر کے کہ اسے قربانی کا نام دے دیتے ہیں اور لوگوں کو سنا کے اپنے لیے عزت کا سامان جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر قربانی دی ہے تو صحابہ کرام نے دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا معاملہ آیا تو سب چیزیں چھوڑ کر وہ مدینہ کی طرف چلے گئے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے، اور یہ آزمائش قیامت تک مسلمانوں کے سامنے آتی رہے گی۔ کبھی تو ایسا ہوگا کہ ہمیں کفر کو چھوڑنا ہوگا، اسلام کی طرف آنا ہوگا، اور کبھی ایسا ہے کہ کوئی بدعقیدگی اختیار کرے گا تو ہمیں اسے چھوڑ کر خوش عقیدگی کو اختیار کر کے رکھنا ہوگا۔ اور اس کا تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بھی ہے، خوش عقیدہ بھی ہے، لیکن بے عملی کرتا ہے، وہ ایسے اعلانیہ طور پہ فسق و فجور کر رہا ہے کہ جو معاشرہ بھی اس کو معیوب سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول بھی اس کو غلط قرار دیتے ہیں، اور ایسا وہ اس کے گناہ ہیں کہ اگر اس کی صحبت میں رہا جائے تو وہ آہستہ ہم میں بھی سرایت کر جائیں گے، ہماری نسلوں میں سرایت کر جائیں گے، تو پھر ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ وہ قریبی رشتہ دار بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو اب لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے امتحان میں مبتلا کر دیا، اور امتحان میں پورا اترنا ہے، نہیں اتریں گے تو ہم فاسق قوم ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر انتظار کریں کہ پھر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو۔ دنیا میں تو اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن بری موت بھی ایک عذاب ہے، عذاب قبر بھی ایک عذاب ہے، میدان محشر کی ذلت بھی ایک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے جہنم میں انسان کو ڈال دیا، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اور اس سے وہ والدین بھی ذرا درس حاصل کریں کہ بعض اوقات والدین ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، جی ہم بڑے ہیں، جی کیا کریں، خاندان کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اب اگر اولاد کہتی ہے کہ جی ہم فلاں سے نہیں ملتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ خراب ہے، تو والدین فورس کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں ملنا ہوگا، جس سے ہم کہیں گے اس سے تمہیں ملنا ہوگا۔ اور اس میں بھی وہی مطلب ہماری عجیب و غریب تقسیم ہے کہ اگر کسی رشتہ دار نے ہمیں شادی کارڈ نہیں بھیجا، کسی اور کے ہاتھ بھیج دیا، خود لے کر نہیں آیا، تو ماں باپ کہتے ہیں اس سے نہیں ملنا۔ اور اگر کوئی دین کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، اس سے تمہیں ملنا پڑے گا، بس ہم کہہ رہے ہیں نا ملو۔ یعنی اپنے لیے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بنیاد بنا کے، جن کا تعلق نہ دین سے ہے نہ دنیا سے صحیح طریقے سے ہے، اسے بنیاد بنا کے قطع تعلق کرنا صحیح ہے، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول چاہتے ہیں کہ انسان نہ ملے، اس کے لیے اولاد کو یہ کہنا کہ ہماری بات مان کے تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہوگا، یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کو اگر آپ آزمائش میں مبتلا کریں گے، اولاد بھی پھنسے گی اگر وہ بالغ ہے تو، اور پھر آپ بھی جائیں گے کہ وبال آپ پر بھی ہوگا۔ اس لیے رشتہ داری ضرور نبھانی چاہیے، تعلق بھی ضرور قائم رکھیں، لیکن پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیجئے۔ تو پھر ہم خلاصہ عرض کر دیتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مائل با کفر ہے، اس سے بچیں،
کیونکہ اگر خاندان میں ایک شخص اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اب اس کی یہ گندگی سرایت کرے گی اوروں کے اندر بھی، کیونکہ وہ بچے جو ہوتے ہیں، نئی نسلیں ہوتی ہیں، ایک تجسس ہوتا ہے کہ یار کیوں اختیار کیا، ذرا پتہ تو کروں میں۔ اب وہ قریب آ رہے ہیں، معلومات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بات دل پر لگ جائے، ایک کے بعد دو آدمی بنتے ہیں، دو کے بعد تین، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں میجورٹی ہوتی ہے وہاں پر کسی کو نمایاں حیثیت حاصل نہیں ہوتی، جہاں مائنورٹی ہوتی ہے ایک شخص علیحدہ کوئی اپنے آپ کو منفرد کر کے دکھاتا ہے، وہ نمایاں نظر آتا ہے اور اس طرف تھوڑا سا اٹریکشن بھی زیادہ سی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خدا نخواستہ اپنے عقیدے خراب کر لیتا ہے، جس کی مثالیں میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں، تو ایسے شخص سے تو اس سے کہیں زیادہ بچنا چاہیے جیسے ہم ایک زہریلے سانپ سے بچتے ہیں، کہ یہ تو پھر آخرت کو جلا کر راکھ کر دے گا، ہمارے نام اعمال کو تباہ کر دے گا۔ ایسے شخص سے بالکل محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسرا درجہ پھر وہی گناہوں کا ہے کہ کوئی ایسے اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے کہ جس میں مثال کے طور پر شراب پینا، زنا کرنا، اور الٹی سیدھی جیسے چوری چکاری ہے، رشوت خور ہے بہت بڑا، سب کو پتہ ہے کہ جی خوب اوپر کی آمدنی گھر پہ آتی ہے، تو ایسے لوگوں سے تو پھر میل جول رکھنا قطعاً اپنے مناسب نہیں ہے، اور سوشل بیکورٹ ہی کر لیں، بہتر ہے کہ ان سے نہ ملنے کے لیے جائیں۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسے فساق و فجار کے ساتھ، اور خصوصاً اگر آپ کا تعلق دین سے ہے، ان لوگوں سے اگر رابطہ اور میل جول رکھیں گے تو پھر باقی لوگوں کی نگاہوں میں بھی برائی کی اہمیت بالکل نہیں رہے گی، اور وہ اس کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب وہ بھی کرتے رہیں گے۔ اور دیکھیے یہ جو ہجرت ہے برائی سے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس پر مجھے بخاری کی روایت یاد آ رہی ہے، میں انشاءاللہ اس کر کے پھر ہمارا پروگرام کا اختتام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک کم 100۔ تو اس کو توبہ کا خیال آیا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے سب کے سب ناحق قتل کیے ہیں، اتنے لوگوں کو مارا ہے، تو چلے میں توبہ کر لیتا ہوں۔ تو وہ ایک عبادت گزار جاہل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں توبہ کر لوں، اتنے میں نے ناحق قتل کیے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تو اتنا بڑا پاپی گنہگار ہے، تیری توبہ نہیں ہوگی، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اچھا اگر نہیں ہوگی تو پھر تم بھی آ جاؤ۔ اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر لیے۔ پھر نادم ہوا، پھر ایک عالم دین کے پاس گیا، صاحب علم کے پاس، اس سے جا کر کہا کہ جی ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیری اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بروں کی بستی ہے، اس کو چھوڑو، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے پاس ذکر کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تمہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ چلا، راستے میں ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی۔ اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے، اور آپس میں ایک تنازع سا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ توبہ کی طرف مائل ہو چکا تھا، ہم اس کو لے کے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتے کہتے تھے ابھی پہنچا نہیں ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا، ایک اور فرشتے نے آگے کیا کہ اگر یہ نیکوں کے قریب ہے تو بخشا جائے گا، گناہ گاروں کے قریب ہے تو عذاب ہوگا۔ جب زمین ناپی گئی تو وہ نیکوں کے قریب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ برائی کو چھوڑنا اور نیکوں کے پاس جانا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ رشتہ دار اچھے برے ہوں، چاہے کوئی عام لوگ ہوں، دونوں کے بارے میں یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو جو کچھ سنا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔